बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। यही चीज़ तो हम कह रहे हैं, आप आए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, लेकिन इनको तो ये नए नए, मैंने यही इनको कहा था बिलावल साहब से। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि आपका वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट कौन है, क्योंकि अभी तो लग ये रहा है कि 8 घंटे मौलाना होंगे, 8 घंटे शहबाज शरीफ होंगे, 8 घंटे जो हैं वो जरदारी साहब होंगे, और मरियम और बिलावल जो कि छोटे हैं 4-4 घंटे ये होंगे। तो ये 24 घंटे डिवाइड होंगे जो हालात जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़ाहिर है, जिस तरह से शफ़क़त महमूद साहब ने बताया कि जो इस वक्त ये एक जो सियासी माहौल बनाया जा रहा है, मैंने तो कल भी कहा है कि हम पहले तो जो बिलावल भुट्टो साहब का जो लॉन्ग मार्च है, हम उसको रावलपिंडी में खुशामदीद कहेंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम चाहते हैं कि वो मैच के बाद वहाँ पे पहुँचें, क्योंकि पाकिस्तान में 24 साल के बाद क्रिकेट बहाल हुई है। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनली आप सिग्नल इस तरह के ना दें कि जिससे पाकिस्तान में क्रिकेट मुतासर हो। आप क्रिकेट के बाद आ जाएंगे, हम इंशाल्लाह आपको, और क्रिकेट के दौरान भी अगर आप आते हैं, मैंने तो कल भी कहा है कि जितने लोग आपके साथ हैं एक कैबिन में पूरे आ जाएंगे, हम वो कैबिन भी आपको दे देंगे, चाय शाय भी पिला देंगे। और आपको पता है ख़र्चा भी हम सरकारी नहीं करते, हम तो अपनी फंडिंग करते हैं। इंशाल्लाह पीटीआई आपको चाय शाय पिला देगी। जितना 60-70-100 बंदा आपके साथ आएगा इंशाल्लाह उसकी हम खिदमत करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का कल मैं देख रहा था, चेहरा बड़ा उतरा हुआ है। वो शाकर शुजा आबादी साहब का बड़ा मशहूर शेर है ना कि तू शाकर आप सियाणा है, साडा चेहरा वेख हालात ना पूछ। तो जिसको मौलाना फजलुर रहमान साहब के चेहरे पे पता चल गया होगा आपको कि कितनी उनकी कॉन्फिडेंस लेवल है। आज तो 48 घंटे नहीं, अब तो 48 के बाद 72वां घंटा शुरू होने वाला है, और नो कॉन्फिडेंस का कहीं अता पता नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि नो कॉन्फिडेंस इनका वो बच्चा था जो गली में कहीं गुम गया है। सो अब देखते हैं कि ये अपने उस बच्चे को तलाश करने में कितना वक्त लेते हैं। आप देखेंगे कि ये, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इनकी इतनी नहीं है कि ये नो कॉन्फिडेंस वगैरह ला सकें। इमरान खान पाकिस्तान के लीडर हैं, इस वक्त मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं। आपको मालूम है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इस दफ़ा 22 मार्च को एक तवील अरसे के बाद OIC का इजलास होने जा रहा है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का जो वज़राए ख़ारजा का इजलास है वो यहाँ पे होने जा रहा है। अब तक 29 वज़राए ख़ारजा जो हैं वो इसमें कंफर्म कर चुके हैं, और ये एक बहुत बड़ा ओकेजन होगा। पहली बार पाकिस्तान का जो 23 मार्च का इस दफ़ा का दिन होगा, उसमें पूरी इस्लामी उम्मा, और सिर्फ इस्लामी उम्मा ही नहीं, उसमें आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह जो यूरोपियन वज़राए ख़ारजा हैं, जो और वज़राए ख़ारजा हैं और इम्पॉर्टेंट मुल्कों के हमारे वज़राए ख़ारजा हैं, वो भी उसमें 23 मार्च को पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। और मैं यहाँ ये भी तासुर बिल्कुल उसको मुस्तरद करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो हम लगा हुआ है यहाँ पे कि पता नहीं हमारे को वेस्टर्न वाला ब्लॉक से ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म बड़ी जल्दी जो है वो यूरोप का दौरा करने जा रहे हैं, और हम एक बैलेंस पॉलिसी के ऊपर यकीन रखते हैं। हमारा रूस के ऊपर भी हमारा मौक़िफ़, रूस यूक्रेन तनाज़े के ऊपर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हम जंग के हमायती नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने रशियन टेलीविज़न से जो इंटरव्यू दिया था एक दिन पहले, उसमें उन्होंने पॉलिसी अपनी वाज़ेह कर दी थी। इमरान खान ने कभी भी फ़ौजी जो सॉल्यूशंस हैं उनकी हमायत नहीं की है, और हम इसी तरीके से इस यहाँ पर भी अगर आप हमारी स्टेटमेंट सुने जो यूनाइटेड नेशन में मुनीर अकरम साहब ने, जो हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने पढ़ी है, हमने कहा है कि जंग ख़त्म होनी चाहिए और मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकलना चाहिए, और हमारा एक बैलेंस्ड, हाँ ये अलबत्ता ज़रूर है कि पहली बार पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी 100% पाकिस्तान के अंदर बन रही है। इसमें हमारे यहाँ हुकूमत और इदारों के दरमियान और पाकिस्तान की, इमरान खान वो वाहिद एक वज़ीर-ए-आज़म हैं जो बड़ी तवील अरसे के बाद एक ऐसी हुकूमत है मुल्क में जिससे फ़ौज जिसके पीछे खड़ी है,
جس کے پیچھے پورا ملک کھڑا ہے، جس کے پیچھے ایک عام آدمی جو ہے اس کی جو سوچ ہے وہ ہماری خارجہ پالیسی میں ظاہر ہوتی ہے، وہ ہماری حکومتی پالیسی میں ظاہر ہوتی ہے، وہ ہمارے احساس کے پروگراموں میں ظاہر ہوتی ہے۔ جو ایک احساس ہے پرائم منسٹر صاحب کا ملک کو لے کے، وہ آپ کو ہماری تمام پالیسیز میں نظر آتا ہے، اور انشاءاللہ اسی کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ اپوزیشن جو ہے مجھے معلوم ہے، مجھے احساس ہے، اسپیشلی جن کے مے فیئر میں گھر ہیں وہ تو بے ہوشی ہو گئے ہیں کہ یہ کیا آپ روس کیوں چلے گئے، جن کے اتنا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے ان کو پریشانی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یورپ سے بھی ہم اتنے اچھے، امریکہ سے بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن ہیں، اور ہم یہ چاہتے صرف ہماری التجا ویسٹرن ملکوں سے یہ ہے کہ غریب ملکوں کا جو پیسہ باہر پڑا ہوا ہے اس کو واپس ملکوں میں لایا جانا چاہیے۔ یونائٹڈ نیشنز نے بھی ابھی اپنی رپورٹ میں کہا کہ کس طرح غریب ملکوں سے پیسہ جو ہے وہ باہر ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کل جو سانحہ ہوا پشاور میں، اس پہ جیسا شفقت صاحب نے کہا کہ ہماری پوری پنجاب کی آج ایڈوائزری کمیٹی نے اس کے اوپر بہت ہمارے دکھ اور جو ہمارے دلوں پہ جو ایک قیامت گزری ہے کل، ظاہر ہے کہ اس کے پورا پاکستان اس سانحے میں اکٹھا کھڑا ہے، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ جب بھی پاکستان میں اور خصوصاً یہ کرکٹ کے ساتھ ہمارا ایک لگاؤ ہے پاکستان کے لوگوں کا، جب بھی یہاں انٹرنیشنل کرکٹ شروع ہوئی ہے اس طرح سے ڈرانے آپ نے دیکھا، پہلے ہندوستان سے پیغامات جو ہیں وہ آئے اور کہا گیا کہ جی آسٹریلین کرکٹ ٹیم کو کہ وہ واپس چلے جائیں۔ کل بھی اگر آپ دیکھیں تو پشاور سانحے کے اوپر ہر ٹویٹ جو ہندوستان سے جنریٹ ہو رہی تھی اس میں آسٹریلین بورڈ کو ساتھ جو ہے وہ ٹیگ کیا جا رہا تھا۔ میں یہ نہیں کہنا کیونکہ ابھی بڑی ابتدائی تحقیقات ہیں، سو میں ابھی یہ کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہ رہا، بٹ یہ مجھے افسوس ضرور ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی حکومت جو ہے اس نے اپنے جو سٹیزنز ہیں ان کو بھی ہاسٹیج بنایا ہوا ہے۔ جہاں پہ پاکستان اچھے تعلقات کا خواہاں ہے، 65% وہ لوگ جنہوں نے مودی صاحب کو ووٹ نہیں کیا ہے ان کو بھی وہ ہاسٹیج بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی سازشوں میں نہ جائے جائے، اور ہم تیار ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم امن کے لیے بات کریں، ہم آگے کی طرف بڑھے۔ کشمیر کے ایشو کو ریزالو کرنا ظاہر ہے کہ سب سے اہم ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں تاکہ باقی چیزوں کے اوپر بھی ہم آگے بڑھ سکیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف یا پنجاب کی حکومت میں کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس لائے گی، ہمارے تو گلے سوکھ گئے ہیں کہتے کہتے کہ اگلے 24 گھنٹے میں لے کے آ جائیں۔ انہوں نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں انہوں نے سب نے طریقے استحقاق اپنی جمع کروا دی ہے، وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی جائے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ جو لانگ مارچ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ بیچاروں کا جو ہی پنجاب میں آیا ہے، یہ جس طرح پھر شفقت صاحب کو میں ریفر کروں گا کہ ابھی انہوں نے جس طرح سے کہا کہ نون لیگ صرف پنجاب کی 4 ڈویژنوں کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پارٹی اور بے نظیر بھٹو کی پارٹی جو ہے وہ بھی 3 ڈویژنز کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے۔ زرداری صاحب نے جنرل ضیاء الحق کا خواب پورا کیا ہے، اور یہ کبھی ممکن نہیں ہوتا اگر یہ زرداری صاحب کے ہاتھوں میں پارٹی نہ آتی۔ اور پارٹی کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو میں تو یہی کہوں گا، سب سے پہلے آپ حکومت کی تبدیلی کے بجائے آپ زرداری فیملی سے پارٹی واپس لیں اور ایک پیپلز پارٹی کی نئی پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھیں، پھر ہی آپ آگے چلنے کا کوئی چانس ہو سکتا ہے آپ کا۔ اور اسی طریقے سے نون لیگ کی جو حالات ہیں اس وقت، وہ صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ گورنمنٹ اپنے ہم بالکل یہاں پہ مضبوط کھڑی ہے عمران خان کی قیادت میں، تمام ہمارے اراکین تمام، اور میں یہاں پہ اتحادیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اتحادیوں نے ہمیں پورے تعاون کا یقین دلایا ہے، اور وہ سارے جو ہیں وہ بھی ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فضل الرحمان صاحب کو اور ان کے جو باقی یہاں پہ ساتھی ہیں، نواز شہباز شریف ہیں اور باقی لوگ ہیں، ان کو منہ چھپانے کی یہاں پہ جگہ نہیں ملے گی۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ کل کے سانحہ پشاور کے بعد سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ فیس بک پہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور دوسرا سر یہ بتائیے گا ترین صاحب کے ساتھ حکومت کا کوئی رابطہ ہوا ہے یا نہیں؟ ترین صاحب کے ساتھ حکومت کا تو نہیں، میں نے کل پتہ کیا تھا ویسے، اور وہ ہاسپٹل سے شفٹ ہو گئے ہیں گھر پہ اپنے، ان کی طبیعت اب بہتر ہے، لیکن ابھی وہ فی الحال کہہ رہے ہیں وہ پاکستان نہیں آ رہے ہیں،
کچھ دن ابھی جو ہے وہ لندن میں رہیں گے، لیکن ابھی اس کے اوپر کوئی سیاسی بات جو ہے وہ ان سے نہیں ہوئی، صرف حال چال کی حد تک جو ہے وہ بات ہوئی، وہ بھی علی سے بات ہوئی۔ اور جو یہاں تک کیمپین کی بات کریں، دیکھیں اسی لیے تو ہم نے یہ پیکا لاء میں امینڈمنٹ کی تھی۔ اسی طرح کی ہیٹ سپیچز جو ہیں جب آپ امینڈمنٹ کرتے ہیں، جب کسی کی کوئی عزت محفوظ نہیں ہے، عورتوں کے خلاف کیمپینز آتی ہیں، باقیوں کے خلاف آتی ہیں، وہ پھر جو ہے وہ ہر چیز جو ہے یہاں پہ کنٹروورشل ہو جاتی ہے۔ آپ سیف گارڈز تجویز کریں، آپ اس طرح کی کیمپینز تو نہیں الاؤ کر سکتے جس طرح کی کیمپینز جو ہیں۔ اور ایون یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، جس طریقے سے پشاور سے آنے کے بعد کیمپینز وہاں پہ آئی ہیں، یہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش کا حصہ ہے۔ لیکن میں یہاں پہ صرف یہ بتا دوں کہ یہ جو سانحے کے ہم جو بھی میری آئی جی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور متعلقہ لوگوں سے بھی بات ہوئی تھی، کافی اس میں انویسٹیگیشن میں کافی ہیڈ وے ہوا ہے، کافی اس میں آگے بڑھ گئے ہیں، اور مجھے امید یہی ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں یا شاید اس سے بھی کم ہم جو اصل لوگ ہیں ان تک پہنچ جائیں۔ اور مولانا فضل الرحمان کے تو بیرونی طاقتوں سے جو تعلقات ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ وہ بیگوں کی کہانیاں، جب وہ جے یو آئی کا، آج بھی اگر آپ جے یو آئی کا ہیڈ آفس جا کے دیکھیں تو دیکھ لیں اس کا افتتاح کس نے کیا تھا اور اس کے پیسے کہاں سے آئے تھے۔ وہ آپ کو یاد ہے کہ ایک وکی لیکس میں ایک آیا تھا کہ فضل الرحمان نے کہا امریکی سفیر کو کہ مجھے آپ پرائم منسٹر بنا دیں تو میں ساری آپ کے معاملات جو ہیں سیدھے کر دوں گا۔ فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ آج بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ ہماری جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو اس کے بعد ہم الیکٹورل ریفارمس کریں گے اور اس کے بعد شفاف انتخابات کریں گے۔ تو الیکٹورل ریفارمس کے لیے تو بارہا گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی تھی اپوزیشن کو۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، یہی چیز تو ہم کہہ رہے ہیں، آپ آئیں الیکٹورل ریفارمز کریں، لیکن ان کو تو یہ نئے میں نے یہی ان کو کہا تھا بلاول صاحب سے، میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہے؟ کیونکہ ابھی تو لگ یہ رہا ہے کہ 8 گھنٹے مولانا ہوں گے، 8 گھنٹے شہباز شریف ہوں گے، 8 گھنٹے جو ہیں وہ زرداری صاحب ہوں گے، اور مریم اور بلاول جو کہ چھوٹے ہیں 4 گھنٹے یہ ہوں گے۔ تو یہ 24 گھنٹے ڈیوائیڈ ہوں گے جو حالات جا رہے ہیں۔ فاصل یہ بتائیے گا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بد اعتمادی ہے پی ڈی ایم میں، کیا وجہ ہے کہ اتنی کوششوں کے باوجود جب وہ پہلے کہتے تھے کہ لانگ مارچ نہ کریں، پارلیمنٹ میں تبدیلی لے کے آئیں، اب پارلیمنٹ میں تبدیلی بھی لے کے آنے کی بات کر رہے ہیں اور لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں، تو یہ کھچڑی کیا ہے؟ یہ کھچڑی یہ ہے کہ جب سائبیریا میں جب بہت برف پڑتی ہے نا تو وہاں پہ خوراک ختم ہو جاتی ہے، تو سارے بھیڑیے جو ہیں نا وہ ایک آپس میں ایک دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ کون آنکھیں بلنک کرتا ہے۔ جو ہی کسی کی آنکھ بند ہوتی ہے سارے بھیڑیے اس کو پڑ جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہماری اپوزیشن ہے، سائبیریا کے بھیڑیے جو ایک سرکل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون آنکھ بلنک کرے۔ سب کو ڈر یہ پڑا ہوا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میری آنکھ بند ہو تو پچھلا جا کے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لے، میری آنکھ بند ہو تو یہ نہ ہو کوئی عمران خان سے ڈیل کر لے۔ ان میں سے کسی کو بھی ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے اعتبار نہ ہونے کی۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ مطلب ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ایک ممبئی اٹیک ہوا تھا انڈیا میں اور انڈیا شروع سے لے کر اب تک پاکستان کو نصیب رہا ہے۔ ہمارے یہاں پر سینکڑوں اٹیکس ہو چکے ہیں، ابھی بھی کھل کر نام نہیں لیا جاتا۔ وزیر اعظم نے چھوٹا موٹا نام دیا ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ بعض دفعہ انویسٹیگیشن بھی ہوئی، تحقیقات بھی، اس میں سب کچھ سامنے آیا ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ راہ چھپائی ہے، تو ہم کھل کے کیوں نہیں نام لے رہے ہیں؟ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جب شفقت محمود صاحب یا میں جو کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک اس ہر انسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن ایک واضح نہ ہو جائے، اٹس ناٹ پراپر فار می ٹو یا شفقت صاحب کے لیے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں جہاں پہ کلبھوشن جادیو کو ہم نے بلوچستان کے اندر سے سرونگ نیوی آفیسر کو پکڑا تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پوری بات ہوئی۔ سو ہر انسیڈنٹ کو ہم آدھے گھنٹے میں ہماری اپنی پوزیشنز میں تو ہم نہیں کر سکتے نا، پر انشاءاللہ تعالیٰ بات آپ کی صحیح ہے۔